गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके चागी के हवाले से, जहां पे 2 दिन तकरीबन पहले एक ड्राइवर को गोली मारकर मारा गया था और उससे उसकी मौत वाक़या हुई। क्या वजूहात है? हमीदुल्लाह नाम का जो ड्राइवर था, अफ़गानिस्तान अपनी ज़म्बा गाड़ी जो पिकअप होती है, नॉर्मली ज़म्बा कहते हैं उसको, ज़म्बात कहा जाता है बलूचिस्तान में। और ये बॉर्डर के ब्लू कलर की वैन्स होती हैं जो दोनों तरफ चलती हैं और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ये लोग वहाँ से लेते हैं और पाकिस्तान लेके आते हैं। यहाँ से कुछ लेके जाया जाता है और वहाँ पे बेचा जाता है। तो ये अगर हम थोड़ा-सा मतलब एरिया को देख लें, जो वाक़या है, मतलब अगर हम मैप को थोड़ा-सा देख लें, तो चाली बेसिकली एक बॉर्डर का इलाका है। बॉर्डर के साथ अगर एक तरफ हम देख लें तो ये अफ़गानिस्तान के भी करीब वाक़या है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये ईरान से भी कुछ थोड़ा बहुत मतलब है, क़ुरबत है इसकी। तो दोनों अतराफ में इसका जो गुज़र-बसर है लोगों का, वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर, इसको हम कहते हैं तो स्मगलिंग है। लेकिन इसका कुछ हुकूमत ने भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई है जिसकी वजह से ईरान से और अफ़गानिस्तान से चीज़ें आती हैं और बलूचिस्तान के लोकल मार्केट में बिकती हैं। हो गो कि ये बगैर कस्टम पे और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इन इलाकों में लोगों के पास कोई और अभी तक अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती से हमने 75 ईयर्स में उनको कोई ऐसी चीज़, कोई इंडस्ट्रियल स्टेट या कोई और चीज़ बना के नहीं दी जिसकी वजह से ये लोग उस काम को अपनाएँ और अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। ख़ैर वाक़ये की तफ़सील मैं बिल्कुल जाऊँगा और आपसे शेयर भी करूँगा, लेकिन तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन और लाइक का बटन दबाना जो है वो ना भूलें। बात हम इस वक़्त कर रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान वैसे भी महरूमियों के हवाले से जब हम उसकी बात करते हैं तो बहुत सारी उनकी महरूमियाँ, बहुत सारे उनके गिले-शिकवे जो बिल्कुल जेन्युइन हैं। मैं ये कहने का मेरा मतलब है कि वो हकीकत पर मबनी हैं। मिसिंग पर्सन्स के मसाइल हों, वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ के हवाले से बात हो या और चीज़ें हों, ये सारे जो है उन लोगों ने ये मसाइल वो उठाते हैं। और अभी एक छोटी-सी बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर जान मेंगल साहब की पार्टी है और साउदर्न बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है। बड़े मिलनसार और बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। तो उसके सेनेटर डॉक्टर जानज़ेब जमालदीनी साहब रात को बात कर रहे थे टेलीविज़न पे और वो कह रहे थे कि यार इसके लिए कमीशन बनाया जाए, हम तब देखेंगे। उस वक़्त तक हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक इसकी एक प्रॉपर तहकीकात नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेट मसले को नहीं किया जाता। इमरान खान हुकूमत के साथ भी उनका छह एजेंडा था, जो जिसके अंदर मिसिंग पर्सन और बाकी मसाइल थे लोगों के वहाँ पे, जो बाहर से लोग आके वहाँ पे आबाद हो रहे, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। डॉक्टर जानज़ेब जमालदीनी साहब से मेरी खुद भी काफ़ी दफ़ा इस इशू के ऊपर बात हुई है और अख्तर जान मेंगल साहब भी अक्सर इस इशू को हाईलाइट करते हैं और उनके सनाउल्लाह बलोच साहब जो उनके एमपीए हैं, एमएनए भी रह चुके हैं, वो भी इस इशू के ऊपर बात करते हैं। आगा हसन बलोच जो है एमएनए है और उनका भी कैबिनेट में नाम था, लेकिन उन्होंने हलफ बर्दारी में हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने कहा कि जब तक हमें कोई एश्योरेंस नहीं दी जाती बलूचिस्तान के हवाले से, तो हम किसी कैबिनेट का हिस्सा बनने से हमें कोई मतलब सरोकार नहीं है, हमें इससे कोई गरज नहीं है कि हम कैबिनेट का हिस्सा बने। बात हो रही है इस वक्त, अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो ड्राइवर जिसको फायरिंग करके बेचारे को शहीद किया गया, हुआ क्या था? बेसिकली बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं और बलूचिस्तान में एफसी का ज़्यादा जो होल्ड है वो पाया जाता है। हुआ ये कि इनके भाई जो ड्राइवर थे हमीदुल्लाह, इनके भाई कह रहे हैं कि मेरे भाई अफ़गानिस्तान गए हुए थे और वहाँ से अपनी गाड़ी में वापस आ रहे थे, तो रास्ते में शायद सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों के साथ कोई छोटा-मोटा क्लैश हुआ होगा या कोई क्रॉस-वॉस या किसी भी चीज़ में। मतलब द थिंग इज़ कि कुछ भी हुआ लेकिन उनको गोली मारी गई और उनको बड़ा स्ट्रेट फायर करा किया गया।
اگر کسی ملزم کے اوپر یا آپ سمجھتے ہیں کہ مجرم ہے اس کے اوپر فائر کیا جاتا ہے تو وہ عموماً ٹانگ پہ یا اگر گاڑی کے آپ اس کے ٹائروں پہ کرتے ہیں تو یہ ایک ایشو ہے۔ دل بندین کے جو اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں عرفان خلجی صاحب، انہوں نے کہا کہ مطلب وہ جو فائرنگ سے ڈرائیور کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد وہاں کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جو سیکیورٹی فورسز کا کیمپ ہے اس کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا۔ پھر ایک دفعہ پھر وہاں سے فائرنگ ہوئی اور اس میں 8 لوگ جو ہے وہ مطلب زخمی ہوئے دور پار کے علاقوں میں۔ حالانکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ کچھ لوگوں کے پاس اچھے روزگار بھی ہیں لیکن وہ بہت لمیٹڈ ہے۔ نارملی لوگوں کا جو گزر بسر ہے وہ اسی طرح کی چیزوں پہ ایران سے چیزیں لے آ کے وہاں پہ بیچنا، کھانے پینے کی بہت زیادہ چیزیں جو ہیں۔ ایرانی ڈیزل بڑا مشہور ہے، اگر بلوچستان کبھی آپ کا جانا ہو تو آپ کو جگہ جگہ اس کے جو ہے اور اسپیشلی ساؤدرن بلوچستان میں دیکھیں تو مطلب جیونی ہو، گوادر ہو یا پھر تربت ہو خزدار کے علاقے میں، تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ وہاں پہ آپ کو مارکیٹس میں وہاں کی جو لوکل چیزیں ہیں اور اچھی کوالٹی کی چیزیں آپ کو کم پیسوں میں اویلیبل ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو ہم نے ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا افسوس کے ساتھ کہ ہم نے کبھی ان کو اپنا سمجھا نہیں۔ پھر ہم ان سے گلے بھی بہت کرتے ہیں کہ بھائی مینگل صاحب نے یہ کہہ دیا تو سینیٹر جانزیب جمال دینی صاحب نے وہ کہہ دیا، باقی لوگوں نے فلاں باتیں کر دی۔ تو یہ افسوس ہوتا ہے۔ یقیناً وہ ہماری طرح کے بلکہ میں کہتا ہوں ہم سے اچھے انسان ہے وہ۔ مطلب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے پاس قدرت کی دی ہوئی بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں، وہ میرے خیال ہمارے محتاج نہیں ہیں۔ ریکوڈک سونے اور جسے کہتے ہیں کہ کاپر کی گولڈ اور کاپر کی مائنز ہے، دنیا کی بڑی مائنز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری ایسی منرلز ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسے میٹلز ہیں جو شاید دنیا کے بہت کم علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں، جس میں سے ایک بلوچستان بھی شامل ہے۔ نیچرل گیس کی بات کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ آئل کی بات کر لیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہی دنیا کے کچھ حصوں کو قدرت نے دی ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں اویلیبل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم وہاں کے منرلز یا ریسورسز کو پراپر طریقے سے مینج کر کے ان لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں دیتے جو لوکلز ہیں، ان کی اکانومی اچھی ہو، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو، ان کے لیے جو ہے بیسک سہولیات جو ہے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، ہاسپٹلس کی، باقی چیزوں کی، ہم وہ بھی نہیں دیتے۔ پھر جب وہ اپنے طور پہ بیچارے اپنے لیے کچھ چھوٹی موٹی چیز شروع کرتے ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے، ہم اس کو جو مرضی کہہ دیں، لیکن یہ وہ کریں گے کیا کریں گے؟ مٹی تو کھانے سے رہے انسان، کیا کریں گے؟ مطلب انہوں نے اپنی روزی رزق کا بندوبست کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان کو کام نہیں دے سکتے، میں یہ نہیں کہتا بارڈر کی سچویشن کریٹیکل بھی ہوتی ہے، اور اسپیشلی ہمارا انفارچونیٹلی ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ ہم رہتے ہیں، ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہو، افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہو، ہندوستان کے ساتھ ہمارا بارڈر، ہر طرف یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی کیونکہ لوکلز کے بارے میں وہاں کی جو فورسز کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی پتا ہوتا ہے، اگر میں یہاں سے لیٹ سپوز اسلام آباد سے یا خیبر پختونخوا سے جاتا ہوں تو مطلب میں پہچانا جاتا ہوں کہ یار یہ نہیں ہے۔ ایک تو لینگویج کا ایشو ہوتا ہے، وہاں کی مختلف قسم کی بلوچی، بروہی، پشتو، کچھ وہاں کی بلوچ پشتو بولی جاتی ہے، تو یہ مختلف قسم کی ایرانی لینگویجز بولی جاتی ہے، پرشین بہت بولی جاتی ہے، دری بولی جاتی ہے۔ اب یہ والی چیز ہے، وہاں لوکلز کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون لوکل ہے اور کون اگر میری طرح اگر کہیں گیا ہوا ہے لیٹ سپوز تو وہ بھی اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ کچھ عرصہ پرانی بات ہے کہ ہم پوری ایک گروپ کے شکل میں ہم لوگ ساؤدرن بلوچستان پہ گئے تھے، تو ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف کراچی کی پروفیسر ڈاکٹر عافیہ سلام بڑی زبردست قسم کی خاتون ہے، ریسپیکٹڈ ہے، بہت اچھی تگڑی قسم کی۔ تو ہم جس وقت ایئرپورٹ سے ہماری گاڑی ہوٹل کی طرف جا رہی تھی گوادر ایئرپورٹ سے، تو رستے میں سیکیورٹی فورسز نے روکا اور خیر انہوں نے اپنا جو NIC تھا وہ دکھایا، ہم سب سے بھی چیک کیا، کچھ مطلب ایز اے میڈیا کے زیادہ تر ہم لوگ گئے ہوئے تھے،
تو وہ چیک کیا تو ان کو کہا کہ آپ تو پاکستانی نہیں لگتی، مطلب ان کا جو شکل ہے وہ ایسے جس طرح فورنرز ہوتے ہیں یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کی ان کی لک آ رہی تھی۔ تو وہ جو لڑکا وہاں پہ تھا نیول، اس کا تھا نیول آفیسر تھا، تو کہ بیٹا میں ہوں یہاں کی، اب کیا کروں، اگر خدا نے شکل میری ایسی بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں ہوں، تو میں یہاں کی ہوں، اور آپ جیسے بچوں کو میں پڑھاتی رہی ہوں اور پڑھاتی ہوں اور بڑی۔ تو پھر ان کے جو ایک سینئر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی چیزیں میں ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون وہاں کا لوکل ہے اور کون باہر سے آیا ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کے ساتھ۔ تو پھر جو بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پہ مطلب لینگویجز کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، شکل صورت بھی پھر چینج ہوتی ہے، کپڑے پہننے کا ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز کی اس طرح کی کارروائی پھر سب سے افسوس جس چیز کا مجھے ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے، ڈان کے علاوہ کسی نے بھی اس ایشو کو ایک جسے کہتے ہیں ایک لائن کی خبر نہیں بنائی۔ افسوس دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ اگر وزیرستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کو ہم نے خبر نہیں بنانی، بلوچستان کے علاقوں میں کچھ ہوتا ہے کوئٹہ کے باہر تو ہم نے اس کو خبر نہیں بنانی کیوں؟ مطلب ایک انسان کی زندگی گئی، یہ انویسٹیگیٹ ہوگا کہ مسئلہ کیا ہوا تھا جو بھی تھا، لیکن ایک انسان کی زندگی گئی اور اس کے بعد پھر 8 لوگ زخمی ہوئے اور خبر نہیں آ رہی۔ وہاں پہ سٹرائک ہے پچھلے 2 دنوں سے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہماری میڈیا کے کانوں پہ جو نہیں رہی تھی۔ مطلب میں خود اس کا حصہ ہوں Excuse me. میں خود اس کا حصہ ہوں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ڈان کے علاوہ اس کو کیوں کوئی جگہ نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یار آپ کوئی مطلب جسے کہتے ہیں کہ انارکی والی سچویشن کریٹ کریں یا کوئی اپنی طرف سے کوئی فیک نیوز پھیلانا شروع کر دیں، لیکن جو ایک جینون خبر ہے وہ تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کا حق بنتا ہے، جس طرح باقی پاکستان کے لوگوں کا بنتا ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا بنتا ہے کہ ان کی خبر جو ہے ایٹ لیسٹ خبر دی جائے۔ باقی کام کرنا نہ کرنا وہ میڈیا ایز اے جرنلسٹ، نہ میری نہ میڈیا ہاؤسز کی ذمہ داری ہے، وہ حکومت کی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے، اور اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں بالکل۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگنور کرنے کی یا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب چھپائیں گے، بی بی سی اردو کی یہ پکچر بھی آپ لوگوں کو سامنے آ رہی ہے، کارٹسی ٹو بی بی سی، میں نے ان کی پکچر میں یوز کر رہا ہوں اس میں۔ تو انہوں نے وائس آف امریکہ نے، دنیا کی اور بہت ساری میڈیا ہاؤسز نے، خبر تو نہیں چھپتی، کہیں کی خبر نہیں چھپ سکتی، تو کیسے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ خبر نہیں آئے گی؟ لیکن ہم اس میں میرے خیال میں وہ کہتے ہیں کہ خاموشی بھی نیم رضامندی ہوتی ہے، تو کیا ہم بھی اس جرم میں جو جس کی بھی غلطی ہے کیا ہم بھی اس میں شریک ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس اس فیملی کے ساتھ میں دکھ میں یقین کریں برابر کا شریک ہوں، جس کو میں صرف یہاں سے بیٹھ کر ایک حوصلے کے 2 لفظ ہی بول سکتا ہوں میرے خیال میں، جس سے ان کا جو پیارا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن ایٹ لیسٹ کم از کم آئندہ کے لیے تو اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہمارے فورسز کے لوگ ہوں یا جو بھی ہوں، یار آپ لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ بھی لقمہ اجل بنتے ہیں مختلف واقعات کے، اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، بہت سارے حملے ہوئے فورسز کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ایک میکینزم بنانا چاہیے۔ جو لوکل لوگ ہیں جو اپنا یہ کام کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کو ایک طریقہ کار، مختلف قسم کے میں نے سنا ہے کہ ان کو کوئی ٹوکن نمبر بھی ایشو ہوتا ہے، پھر بھی مطلب اس طرح کے واقعات سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ضروری ہے۔ اور تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ان کی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایٹ لیسٹ کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ، کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ بیچارے اس طرح کی بارڈر پہ جا کے روز اگر ایران جاتے ہیں وہاں سے بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ وہاں سے خطرہ نہیں، ادھر پاکستان سے اگر افغانستان جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی طالبان کی حکومت، اگر طالبان کی حکومت نہ بھی ہو ان کی فورسز ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی جان کو خطرہ، یہاں پہ بھی جان کو خطرہ۔ تو یہ کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ یہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام کرے، لیکن ان کو موقع تو دینا پڑے گا۔ کون دے گا یہ موقع؟ اگر ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے
تو انہوں نے اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا۔ ہمارے باجوہ صاحب لیڈ کرتے ہیں، ابھی نومبر تک وہ ہیں، وہ بھی اس واقعے کو دیکھتے ہیں، بلوچستان جاتے آتے بھی ہیں، جب سے فورسز پہ 2-3 پنجگور اور نوشکی میں اٹیکس ہوئے وہاں پہ وہ گئے، گوادر کے پاس اٹیک ہوا وہاں پہ بھی وہ گئے، اور میرے خیال میں ان لوگوں کی دلجوئی بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایسے تو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، لیکن کیونکہ یہ فورسز کی فائرنگ سے ہوا ہے تو میرے خیال میں ان کو ایسے بڑے کی بات میں کرتا ہوں کہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور ان کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ یار غلطی ہوئی ہے، ہم اس پہ مطلب نہیں ہونی چاہیے تو جو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو ان کی دلجوئی کرنی چاہیے، اور جو بی این پی کے ڈیمانڈز ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی منگل صاحب کے، اس کے اوپر بھی میرے خیال میں شہباز شریف صاحب ایک انرجیٹک تگڑے آدمی ہیں، ان کو اس پہ بے شک ان کو باجوہ صاحب سے بات کرنی ہے یا آئی ایس آئی چیف سے بات کرنی ہے یا جس سے بھی بات کرنی ہے۔ میرے خیال میں آج کل وہ کافی مطلب الجھے ہوئے ہیں کاموں میں، لیکن میرے خیال میں روز لکھتا ہوں کہ ان کا فوکس جو ہے وہ 3 جگہوں کے میں نام لکھتا ہوں اور میں یہاں بتا بھی دیتا ہوں، پہلا بلوچستان، دوسرا کہ خیبر پختونخوا اور تیسرا کراچی۔ یہ تینوں، کراچی کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے ہیں، لیکن کراچی کے اندر بھی کوئی ایسا کام نہیں ہوا، فنڈز بہت مختلف قسم کے ایشوز ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے وہاں پہ اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور بلوچستان کے اوپر میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب کو خود ہی کہ یار میں اس وقت پنجاب کو نہیں، میں پنجاب کا ویسے تو پرائم منسٹر پورے ملک کا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ پنجاب لاہور ان کا علاقہ ہے تو وہاں کے تھوڑا سا چھوڑ دیں فی الحال، بہت کام ہوئے لاہور میں، میٹرو ٹرین بھی ہے، میٹرو بس بھی ہے، رنگ روڈ بھی ہے، اچھی چیزیں ہوئی ہیں اور اچھی بات ہے کی ہوئی ہیں، لیکن جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ میاں صاحب کا اس وقت فوکس کی بڑی سخت ضرورت ہے، جس میں بلوچستان کی محرومیاں ٹاپ پریارٹی ہونی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔